आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, आप सबको माह रबीउल सानी बहुत बहुत मुबारक हो। माह रबीउल आखिर भी इसे कहते हैं और आशिकान गौस आज़म इसे माह रबीउल गौस भी कहते हैं। माह रबीउल सानी में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल पीरान पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर, क़ुत्ब रब्बानी, महबूब सुबहानी, क़ंदील नूरानी हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुबारक उर्स भी आता है और ये बड़ा अजीम महीना है। 12वीं शरीफ के बाद फ़ौरन 11वीं शरीफ की बरकतें हम पाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर के आशिकान रसूल, आशिकान गौसे आज़म भी होते हैं। अल्लाह की रहमत से जैसे जैसे मदनी चैनल तरक्की करता जा रहा है, आशिकान गौसे आज़म में भी इजाफ़ा हो रहा है। दुनिया भर में इस्लाम और सुन्नियत की शमआ फरूज़ा होती जा रही है, इसकी रोशनी बढ़ती जा रही है और अल्लाह की रहमत से 12वीं शरीफ में 12 दिन सरकार की आमद मरहबा की गूंज पूरी दुनिया में पड़ी रहती है और मदनी चैनल पर भी रोज़ाना ही जुलूस मीलाद हम 12 दिन देखते हैं। फिर जैसे हफ्ते का दिन आता है तो शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया का ये मुनफरिद अंदाज़, ये यूनिक अंदाज़ आप देखते हैं कि आप रोज़ाना ही और 12वीं के बाद हफ्ते के रोज़ जो मदनी मुज़ाकरा होता है और इसके अलावा भी अगर ओकेजनली कोई मदनी मुज़ाकरा होता है तो आप जुलूस की तरकीब ज़रूर बनाते हैं। ये एक वो इश्क का अंदाज़ है, एक सिंबॉलिक वे है, ये सिंबॉलिक एक अलामती अंदाज़ है कि जिसके ज़रिए मोहब्बत का इजहार किया जाता है और दुनिया भर के आशिकान रसूल इसे बड़ा सराहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ज़रिए किसी भी एज के मुसलमान हों, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सब इसको पसंद करते हैं और एक इश्क की जो शमा है, इश्क की जो लहर है वो सामने की तरफ, आगे की तरफ बढ़ती है, पहुंचती है और इश्क रसूल में इजाफे का ये जुलूस एक सबब बनता है। और फिर जैसे ही माह रबीउल आखिर, माह रबीउल सानी आता है तो जुलूस गौसिया शुरू हो जाता है। शैतान तो सर धुनता होगा कि उसको एक जुलूस मिलाद वो नहीं अच्छा लगता था, तो यहाँ तो जुलूस गौसिया की तरकीब शुरू हो गई और शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने वो अंदाज अता किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह के आशिकान रसूल के लिए लुत्फ़ ही लुत्फ़ है, मज़े ही मज़े हैं और शैतान को सर छुपाने की जगह नहीं मिलती होगी और शैतान अपना काम भी करता है, वो भी वसवसे डालता है कि ये क्यों, वो क्यों, फिर वसवसों की काट भी होनी चाहिए। तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं और मदनी मुज़ाकरों में आम तौर पर दुनिया भर से लोग सवालात करते हैं। इसमें अकाइद के मुतालिक सवालात होते हैं, अमल के मुतालिक सवालात होते हैं और फिर वसवसों की काट भी इसमें होती है। लोग अपने वसवसे बताते हैं कि हमें ये वसवसा आया, ये एक बुरा ख्याल आ रहा था आपके इस अमल के बारे में, मदनी चैनल पर होने वाले इस काम के ज़रिए काम के बारे में आप क्या फरमाते हैं। फिर अमीर अहले सुन्नत उस पर बड़ी मुदल्लल और बेहतरीन और आम फहम गुफ्तगू फरमाते हैं जिसके ज़रिए आशिकान रसूल के दिलों की तशफ़ी और तस्कीन का बाइस हुआ करता है। तो ये मदनी चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो मदनी चैनल है जिस पर 100% आपको इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आता है। यहाँ पर कुरान की बातें हैं, कुरान पाक की तिलावत है। इस चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह अहादीस पाक के अनवार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदनी चैनल पर नाते हैं, मनक़बतें हैं, अल्लाह पाक की हम्द पढ़ी जाती है, मुनाजात इस मदनी चैनल पर आप सुनते हैं। और गौस पाक का महीना है तो फिर गौस पाक भी होता रहेगा, यूँ तो पूरा साल ही होता है, लेकिन जिसका दिन करीब होता है फिर ज़्यादा उसके लिए मोहब्बत का इजहार किया जाता है। एक नेचुरल अमल है, फितरी अमल है। तो ये सिलसिला भी इंशाअल्लाह रहेगा और इस मदनी चैनल पर आपको वो बातें नज़र आती हैं जो हमें कहीं और नज़र नहीं आती हैं। जैसे इस मदनी चैनल को देखकर लोग मुसलमान हो रहे हैं, इस मदनी चैनल को देखकर खौफ खुदा से लोग आंसू बहाते हैं। इश्क़ रसूल के जाम भर भर के ये मदनी चैनल पिलाता है। अल्लाह पाक इस मदनी चैनल को सलामत रखे। और ये सिलसिला है सुल्तानुल औलिया, ये नया सिलसिला आप आज से अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आप 11वीं शरीफ की शब तक आखिरी जो सिलसिला आखिरी मदनी मुज़ाकरा होगा, बड़ी रात होगी, तब तक ये सिलसिला अपनी स्क्रीन पर इंशाअल्लाह देखा करेंगे। हमारे साथ दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान हाजी मौलाना इमरान अत्तारी सल्लमाहुल बारी पिछले महीने में रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में जो सिलसिला मदनी मुज़ाकरे से पहले होता रहा, रहमतुल लिल आलमीन, इसमें बड़ी ज़बरदस्त
گفتگو فرماتے تھے اور بہت اچھے مدنی پھول ہمیں ملتے رہے. پھر اب ماشاءاللہ وہ بیرون ملک کے دورے پر ہیں. کولمبو سری لنکا کا سفر رہا, انڈونیشیا کا سفر ہوا, ماشاءاللہ سنگاپور میں بہاریں لٹائیں, اور بھی ماشاءاللہ آگے کے سفر ان کے جاری ہیں. تو ہماری کوشش تو ہوگی کہ ہم نیٹ کے ذریعے نگران شورا کو بھی کچھ دیر کے لیے لیں اور آپ کی برکتیں بھی پائیں, کچھ مدنی پھول آپ سے بھی حاصل کریں. اور پھر جیسے ہی نگران شورا کی باب المدینہ کراچی آمد ہوگی تو انشاءاللہ اس سلسلے کی رونق بھی نگران شورا بنے رہیں گے. تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے, آپ کی کالز بھی ہمارے سلسلے کا حصہ مستقل ہوا کرتی ہیں. آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے, آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے, کوئی نعت سننا چاہتے ہیں, تو بھی آپ ہمارے سلسلے میں بھیج سکتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بڑے پیارے نعت خواں محمد محمود اتاری موجود ہیں. انشاءاللہ ہم ان سے کلام بھی سنیں گے اور منقبتیں بھی سنیں گے, ان سے مدنی پھول بھی لیں گے انشاءاللہ. دلچسپ گفتگو کا سلسلہ رہے گا. ابھی سے نیتیں کر لیں کہ دھوم دھام سے انشاءاللہ بہترین انداز میں دل کو صاف کر کے اللہ پاک کی رضا کی خاطر غوث پاک کی 11ویں شریف مجھے منانی ہے, اور زہ نصیب روزانہ ہی مکمل مدنی مذاکرہ دیکھنے کی آپ نیت فرما لیں. یہ مدنی مذاکرے علم دین کی وہ محفلیں ہیں کہ یقین کیجئے آنے والی نسلیں جو ہے نا, یہ رشک کریں گے ان لوگوں پر جو مدنی مذاکرہ سنتے رہے ہوں گے اور جنہوں نے براہ راست امیر علیہ سنت کا یہ فیضان پایا ہوگا. خدا کی قسم آج ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان مناظر کو سوچتے ہیں کہ جو آپ کی محفلیں ہوا کرتی تھیں اور جو عصر کے بعد مغرب تک اعلیٰ حضرت بیٹھتے تھے اور مدنی پھول دیتے تھے, سوالات کے جوابات دیتے تھے. آج نہیں ہوتا محمود بھائی کہ کاش ہم بھی ہوتے تو ضرور پہنچتے اور باتیں کرتے اعلیٰ حضرت. ضرور ہوتا ہے, اور سوچتے ہیں واقعات, جیسے کلام کبھی پڑھتے ہیں تو یہ بھی دل ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کلام لکھتے ہو ہمارے جیسے, کبھی ہمیں مل جاتا ہے محمود ذرا پڑھ کے تو سنانا. ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, میں انسان سوچتا ہے. بالکل اللہ عز و جل. تو یہ اگلی نسل جو ہے نا, یہ محمود بھائی سوچے گی, اور جن لوگوں نے یہ براہ راست مدنی مذاکروں میں امیر علیہ سنت کے ساتھ یہ شرکتیں کی ہوں گی نا, یہ ان پہ رشک کریں گے کہ کاش ہم ہوتے ان کی جگہ تو ہم بھی یہ فیض پاتے. ابھی بھی دیکھ لیجئے نا آپ کے ماشاءاللہ باب المدینہ والوں کو تو یہ برکتیں ملتی ہیں. بالکل بالکل, براہ براہ راست امیر علیہ سنت کو دیکھنا, ملاقات بھی ہو جاتی ہے. صحیح. اور اگر آپ ہم کبھی جاتے ہیں پنجاب سائڈ کی طرف, بالکل وہاں پر دیوانگی دیکھیں, بیرون ملک جاتے ہیں جیسے دوسرے ممالک میں, تو کہتے ہیں کہ یار امیر علیہ سنت کو دیکھا آپ نے, ایسا. صحیح فرمایا. ان کی تڑپ دیکھنے والی ہوتی ہے. صحیح فرمایا. حالانکہ یہ تو ابھی کا معاملہ ہے, ابھی کا معاملہ ہے. اللہ پاک امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے, ان کی بالخیر دے, سلامتی عطا کرے, آپ کا فیضان بڑھتا ہی جائے اور بڑھتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو وہ مقام اور وہ مرتبے عطا فرماتا ہے کہ عام لوگوں کے فہم اور ان کی سوچوں سے بھی وہ بڑھ کر مرتبے ہوا کرتے ہیں. تو ابھی جو یہ مدنی مذاکروں کا سیشن ہے, 11ویں شریف کے 11, 12ویں شریف کے 12, اسی طرح پھر جیسے جیسے مبارک ایام آتے ہیں, رمضان المبارک میں تو 60 مدنی مذاکرے کم و بیش ملتے ہیں. تو یہ امیر علیہ سنت کی خاص نظر بھی ہے اور آپ کا جذبہ بھی ہے کہ امت تک دین کی باتیں, اسلام و سنیت کی باتیں عام فہم انداز میں پہنچائی جائیں اور دنیا کو ایک اچھا امیج اور جو اسلام حقیقی اسلام ہے وہ دکھایا جائے, پہنچایا جائے. اور یہ آپ کا جذبہ تبلیغ دین ہے جو اس مبارک عمر میں اور یہ اس ضعیفی کے عالم میں بھی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ آرام کتنا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے ہی ہے. 4 بجے تک, تو کبھی 5 بجے تک ملاقاتوں کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, پھر روزے الگ, تو پھر دیگر مکتوبات, تو سوری پیغام, تو صوتی پیغام. تو یہ وہ جذبہ ہے. کم و بیش 70 کے اراؤنڈ آپ کی مبارک ایج ہے, لیکن دیکھیں تو بڑے بڑے جوانوں سے زیادہ مدنی کام امیر علیہ سنت بلا مبالغہ کر رہے ہیں. باتیں, اور صرف عقیدت میں خدا کی قسم نہیں کہہ رہا, جو نظر آتا ہے. ویسے ہمارا پیر بیٹھا رہے پھر بھی آپ کی نظر سے کام ہو رہا ہے, واقعی کام کر کے امیر علیہ سنت دکھا رہے ہیں. اور آپ کا جو مدنی کام کا انداز ہے, واقعی غوث پاک کے مدنی کام کسی کو دیکھنے ہو, سمجھنے ہو, غوث پاک کی ایک جھلک ہمارے امیر علیہ سنت میں نظر آتی ہے. الحمدللہ. میں ایک بات, بڑی زبردست بات ہمیں پچھلے دنوں شیخ عبد الحادی جو تشریف لائے تھے شام سے, دمشق سے, اور بہت بڑے عالم اور مفتی اور بہت بڑے شیخ ہیں, آپ نے امیر علیہ سنت سے ملاقات بھی کی. تو بڑی پیاری بات آپ نے اس نشست کے بعد فرمائی تھی, جو کہ
ہر عاشق رسول کے لیے، ہر امیر اہل سنت سے محبت کرنے والے کے لیے، چاہے وہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ہو، عاشق رسول جب امیر اہل سنت کے لیے بات سنتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے. اور میں تو مرید ہوں الحمدللہ، میں تو پھولا نہیں سما رہا اس بات کو سن کر اور سوچ کے کہ وہ اتنے بڑے شیخ، آپ نے فرمایا کہ ہر دور میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مظہر شخصیت ضرور ہوتی ہے. مظہر اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کا آئینہ ہو، جس کو دیکھ کے دوسرے کی یاد آئے، اس کی جھلک نظر آئے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا مظہر ہر دور میں ایک شخصیت رہتی ہے. جیسے اعلیٰ حضرت بھی غوث پاک کا مظہر تھے اپنے زمانے میں. تو آپ نے فرمایا شیخ عبدالہادی نے کہ اس زمانے میں آپ یعنی مولانا الیاس قادری صاحب یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مظہر ہے. وہ مدنی کاموں کا انداز، وہ لوگوں کی تربیت، وہ بیانات، وہ اصلاح اعمال، وہ فقہ اور وہ شریعت کی پابندی، وہ احتیاطیں، وہ تقوی اور وہ تصوف اور وہ خوف خدا جو ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سنتے رہے ہیں، وہ ہمیں امیر علیہ سنت کی ذات میں نظر آتا ہے. اور مدنی مذاکرے اس کی ایک بہترین، یوں سمجھ لیجئے کہ امیر علیہ سنت کو سمجھنے کی بہترین نشست ہے. اس کو بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور میرے محترم ناظرین، چونکہ مدنی مذاکرہ کچھ دیر میں انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، یہ ایک الگ سلسلہ ہے سلطان الاولیاء، تو ظاہر ہے اس میں بھی غوث پاک بھی ہوگا. اور جس نے غوث پاک کے در سے ہمیں وابستہ کیا ہے، اس کی بات کیے بغیر یہ سلسلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ اس دور میں کروڑوں لوگوں کو، بلا مبالغہ کروڑوں لوگوں کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اور آپ کے کام سے متعارف کروانے والی شخصیت کا نام الیاس قادری ہے. الحمدللہ عز و جل. اور آج کروڑوں لوگ جو ہے وہ امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بن رہے ہیں، بن چکے ہیں. اور یہ مرید بنانے کا جذبہ بھی یہ در حقیقت امت کی خیر خواہی کا جذبہ ہے کہ کسی طرح امت غوث پاک کے دامن میں گر جائے، پڑ جائے، انشاءاللہ وہاں سے ان کے درد کا مداوع مل جائے گا، ان کی پریشانیوں کا حل انشاءاللہ ملتا رہے گا. غوث پاک کا در اتنا عظیم در ہے، تو امیر علیہ سنت کو یہ غوث پاک کے دامن سے وابستہ کرنے کا ایک عظیم جذبہ ہے کہ جس کی بدولت الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں مختلف سلسلوں میں، نشستوں میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ مرید بناتے ہیں. اور نہ صرف آپ بلکہ جانشین اتار، نگران شورا اور دیگر اراکین شورا، یہ مرید بنانے کا جو یہ سلسلہ ہے، یہ در حقیقت امت کی خیر خواہی ہے. میرے محترم اسلامی بھائیوں، اس میں ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہوتا ہے امت کی خیر خواہی کہ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے وابستہ ہو کر اپنی اصلاح کی طرف بھی آئے اور فیوز و برکات بھی انہیں حاصل ہو. ماشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی کثیر عاشقان رسول جمع ہو کر مدنی مذاکرے کی تیاری بھی کر رہے ہیں اور سلطان الاولیاء سلسلے میں بھی شامل ہیں. آپ بھی باب المدینہ کراچی کے اور اس کے اطراف کے ناظرین ہمارے ساتھ فیضان مدینہ میں آ کر جتنا بن پڑے، جن سے بن پڑے، جتنے دن بن پڑے، آپ مدنی مذاکرے کے لیے آئیں، اس سلسلے کی بھی برکتیں پائیں اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جلوے بھی حاصل کریں. آپ کی تعلیم، جو آپ کی تربیت ہے، جو آپ دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت ہے، اس کو دیکھیں اور آپ سے فیض پائیں. غوث پاک بھی ہوگا اور انشاءاللہ جو غوث پاک تک پہنچانے والی شخصیت ہے وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہو تو کتنا مزہ ہے. اور پھر یہی نہیں بلکہ جلوس غوثیہ کا سلسلہ بھی فیضان مدینہ میں ہوتا ہے، تو اس میں بھی شرکت کا موقع کئیوں کو مل جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی روحانی ترکیب ہوتی ہے جلوس غوثیہ کی. اس میں بھی ترکیب بنائیں، شرکت کی کوشش کریں اور جن سے بن پڑے. باب المدینہ کراچی والوں کے لیے تو بڑا سہانا یہ موقع ہے کہ آپ آئیں اور غوث پاک کی 11ویں فیضان مدینہ میں آ کر روزانہ منائیں. اور کم از کم 1 گھنٹہ 11 منٹ کی تو امیر علیہ سنت نے خود ریکویسٹ کی ہے کہ دنیا بھر کے عاشقان رسول جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، کسی بھی ملک، کسی بھی شہر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کم از کم 1 گھنٹہ 11 منٹ تو مدنی مذاکرہ ضرور سنیں. مدنی مذاکرے سے مراد 9:30 بجے کے بعد سے، جب حمد و صلات سے مدنی مذاکرہ شروع ہو تب سے آپ اس کو کاؤنٹ کیجئے گا. جلوس غوثیہ ایک الگ سیشن ہے، یہ سلسلہ الگ سیشن ہے. جب امیر علیہ سنت حمد و صلات سے آغاز فرماتے ہیں، مدنی مذاکرہ تب سے شروع ہوتا ہے، تو آپ کا ٹائم بھی تب سے شروع ہوگا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ مدنی پھول سن سکیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین زیادہ سے زیادہ تعداد میں مدنی مذاکرہ سنتے بھی ہیں اور سنیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. غوث پاک کی شان میں کچھ منقبت بھی ہو محمود بھائی. اور پہلے تو ایک نعت شریف کچھ آپ سے سنتے ہیں، کالز بھی تھوڑی دیر میں شامل کرتے ہیں
اور ہماری کوشش رہے گی کہ نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ اپنے دورے کے درمیان کچھ وقت نکال کر ہمارے سلسلے میں بھی کرم فرمائے، تو ہم کچھ مدنی پھول سلطان الاولیاء کے حوالے سے بھی اور پھر ان تک پہنچانے والی عظیم شخصیت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے بھی مدنی پھول اس سلسلے میں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ لیتے رہیں گے، تاکہ غوث پاک کی بھی بات ہو اور مظہر غوث پاک کی بھی زیادہ سے زیادہ بات ہو۔ بہت ضرورت ہے، یہ باتیں ہونی چاہیے۔ پیر و مرشد شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے مبارک سیرت کے جلوے بھی اس سلسلے کا حصہ انشاءاللہ بنے رہیں گے، تاکہ غوث پاک کے مظہر جن کو علماء اور شیوخ نے کہا ان کے بارے میں بھی زیادہ سے زیادہ معرفت اور پہچان ہمیں حاصل ہو۔ وہ ہے نا اعلیٰ حضرت کا کلام جس میں وہ آپ نے بڑی عقیدت کا اظہار کیا ہے، رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلاں سے خطاب آئے۔ وہ اس کلام کے کچھ اشعار نعت شریف بھی ہے، اور آخر میں یہ بڑا زبردست منقبت کا شعر ہے، کمال کیا ہے اعلیٰ حضرت نے، بڑی بڑی منقبت ہے ایک طرف اور اعلیٰ حضرت کا ایک شعر کمال کا شعر ہے۔ تو یہ اسی مناسبت سے آج تو ماشاءاللہ مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے غوث پاک کا، تو یہ نعت بھی ہو جائے اور منقبت بھی، پھر یہ ایک شعر اسی کے مقطع میں ہے انشاءاللہ، یہ بھی سنتے ہیں۔ آپ کالز کرتے رہیے تاکہ سلسلے کے بیچ میں آپ کی کالز بھی شامل کریں، اور پھر انشاءاللہ جلوس غوثیہ کا بھی انتظار کریں، امیر علیہ سنت کے ساتھ جلوس غوثیہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ گنہگاروں کو ہاتف سے نہیں دے خوشمالی گئے، گنہگاروں کو ہاتف سے نوی دے خوشمالی گئے، گنہگاروں کو ہاتف سے نوی دے خوشمالی گئے، گنہگاروں کو ہاتف سے نوی دے خوشمالی گئے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی گئے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے۔ تیرا قدِ مبارک گل بنے رحمت کی ڈالی گئے، تیرا قدِ مبارک گل بنے رحمت کی ڈالی گئے، اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی گئے، اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی گئے، اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی گئے۔ میں ایک محتاج بے وقت گدا تیرے سگے در کا، میں ایک محتاج بے وقت گدا تیرے سگے در کا، تیری سرکار والا ہے، تیری سرکار والا ہے، تیرا دربار عالی ہے، تیری سرکار والا ہے، تیرا دربار عالی ہے، تیری سرکار والا ہے، تیرا دربار عالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے
احمد سوالی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے، احمد سوالی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے، احمد سوالی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے، احمد سوالی ہے گناہگاروں ہاتف سے نمی دے، خوش معانی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے، احمد سوالی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے، احمد سوالی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے، احمد سوالی ہے اور رضا قسمت کی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے، رضا قسمت کی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے، کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے، کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے، گناہگاروں کو عاطف سے نوی دے، خوش معالی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے، احمد سوالی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلاں سے خطاب آئے۔ گیلاں وہ قصبہ ہے جس کو جیلان بھی کہتے ہیں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہیں پر ولادت باسعادت ہوئی، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے نسبت ہے، تو اس نسبت سے ہم جیلانی بھی آپ کو کہتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت اپنی عقیدت کا اظہار کیسے کر رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے، گیلا سے یہ آپ کے لیے لقب مل جائے، آپ کے لیے کلام یہ الفاظ آ جائیں، کیا آ جائیں؟ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، کیا مجدد دین و ملت، کیا آ جائے آپ کے لیے؟ کیا خطاب آ جائے؟ خطاب کیا چاہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت بھی؟ کہتے ہیں یہ نہیں، بلکہ یہ آ جائے کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے، اس غوث پاک کے دربار کے خادموں کا تو ادنا سگ ہے، یہ خطاب آ جائے تو قسمت کھل جائے۔ سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی کمال درجے کی غوث پاک سے محبت ہے۔ میرے ناظرین، اگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہوں گے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ غوث پاک سے ٹوٹ کر محبت فرماتے تھے۔ اتنی محبت آپ کو نظر نہیں آئے گی کہیں اور۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کمال درجے کی محبت فرماتے تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اتنی محبت کہ آپ کے لیے اشعار بھی لکھے۔ آپ کے ادب میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ حال تھا کہ جب تقریباً 6-8 سال کی عمر تھی، آپ نے اسی عمر میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کی جو سمت ہے، جو ایک ڈائریکشن ہے، وہ معلوم کر لی تھی، اور اسی ڈائریکشن کی طرف پھر کبھی پیر نہیں کیے، پھر کبھی پاؤں کر کے سونے کا واقعہ نہیں ہوا کہ غوث پاک اس کی طرف پیر کرتے ہوں۔ ادب کی وجہ سے غوث پاک کے دربار اور مزار شریف کی ڈائریکشن کی طرف بھی پیر مبارک نہیں کرتے تھے۔ یہ تھا وہ ادب جو اعلیٰ حضرت کے در سے سیکھنے کو ملتا ہے، اور واقعی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کمال درجے کی محبت غوث پاک سے فرماتے تھے۔ اور وہ ہے نا ولی را ولی شناست، ولی کو پہچانتا ہے۔ خود اعلیٰ حضرت بہت بڑے ولی تھے، تو آپ جانتے تھے کہ اعلیٰ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ پھر آپ نے اسی معرفت اور اسی پہچان کی بنا پر جو کلام لکھے ہیں، آپ اعلیٰ حضرت کی غوث پاک سے محبت پر مبنی اشعار کو دیکھیں، جو کلام ہے
آپ کا جو ہے نا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیسے گھول گھول کر غوث پاک کی محبتیں عطا کی ہیں. الحمدللہ. جیسے عرض کرتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, نہیں اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. کہیں پر عرض کرتے ہیں طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث, مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث, تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث. غوث پاک کی شان اس انداز سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں. یہ معرفت غوث پاک بھی آپ کی ظاہر کرتی ہے کہ غوث پاک کو جو جتنا پہچانتا ہے شان اس انداز سے بیان کرتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریرات آپ پڑھیں, آپ کو فتاوی رضویہ میں دیگر کتابوں میں اعلیٰ حضرت کی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کمال درجے کی محبت یہ ملے گی. اور نہ صرف آپ نے محبت کا اظہار کیا بلکہ جن لوگوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی ٹیڑھی بات کی, غلط بات کی, کوئی عیب نکالنے کی کوشش کی, تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا زبردست رد بھی کیا اور ان کو سمجھایا, ان کی اصلاح کی اور ان کے وسوسوں کی کاٹ فرمائی. اور یہی کام اس زمانے میں الحمدللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے بہترین انداز میں کر رہے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اظہار, اور پھر لوگوں کے وسوسے اور لوگوں کی جو غلط کوئی سوچ ہے, کوئی غلط بات لوگوں نے عام کر دی ہے, شیطان نے پھیلا دی ہے, تو اس کو ختم کرنا, اس کا رد کرنا اور لوگوں کے وسوسوں کی کاٹ اور ان کی اصلاح کرنا. یہ دونوں کام لے کر جس طرح اعلیٰ حضرت چلے تھے الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی اسی طریقہ کار کو لے کر چل رہے ہیں. اور دعوت اسلامی میں آپ کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیوانگی, آپ سے محبت بڑے بہترین انداز میں نظر آئے گی. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, اور اللہ کے ولیوں کا فیضان ہے یہ دعوت اسلامی. بلا شبہ آپ کو دعوت اسلامی والوں میں جیسی ولیوں کی محبت ملے گی یہ آپ خود جانتے ہیں. دعوت اسلامی والے ولیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں, اللہ کے ہر نبی سے عقیدت رکھتے ہیں, ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں, نعرے بھی لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یہ دعوت اسلامی کا ایک انداز ہے الحمدللہ عز و جل. نعرہ لگائیں ہر صحابی نبی جنتی 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 کہنا ہوتا ہے, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, صدیق و عمر بھی جنتی عثمان غنی بھی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, حسن اور حسین بھی جنتی جنتی, جنتی جنتی. ہر صحابی یہ نبی جنتی ہے جنتی, ہر صحابی یہ نبی جنتی ہے جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی ہے جنتی, حضرت فاروق بھی ہے جنتی ہے جنتی, حضرت عثمان بھی جنتی ہے جنتی, حضرت حیدر کرار بھی جنتی ہے جنتی, سب صحابی یہ نبی جنتی ہے جنتی. کیا بات ہے ماشاءاللہ. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ادب اور عقیدت یہ بہت ہے الحمدللہ, اور شریعت کے دائرے میں رہ کر دعوت اسلامی میں شریعت کے دائرے میں رہ کر یہ جو معاملہ ہے نا یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے اللہ کی رحمت سے کہ بعض اوقات عقیدت میں بھی کہیں حدیں پھلانگ نہ دی جائے, اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. بعض اوقات ایسے نظارے ہم دیکھتے ہیں, تو شریعت مطہرہ کی حد میں رہ کر ادب اور عقیدت یہ بہت اچھی چیز ہے, بڑی پرسکون یہ چیز ہے, بڑا لطف آور یہ معاملہ ہے. لہٰذا عقیدت, محبت, اللہ والوں سے پیار یہ بہت ہی بڑا سرمایہ ہے جو قبر میں بھی کام آتا ہے, زندگی میں بھی کام آتا ہے, مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے, اور انشاءاللہ محشر میں بھی کام آئے گا. محشر میں اللہ والوں کی محبت بہت کام آئے گی, اللہ والوں سے پیار بہت کام آئے گا. خدا کی قسم محشر کے دن جب کوئی نہیں پوچھ رہا ہوگا, جب ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی, باپ بھاگ رہا ہوگا, بھائی بھائی سے جدا ہو جائے گا, یوم یفر المرء من اخیہ, بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا, کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے رہا ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. وہاں پر اللہ والے کام آئیں گے, اللہ والے کام آ رہے ہوں گے, اپنے
عقیدت مندوں کی شفاعتیں کریں گے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، اور حافظ قرآن کام آئیں گے، عالم دین کام آئیں گے. ایون اللہ والوں کے لیے تو یہاں تک ہے کہ کسی نے کسی نیک بندے کو وضو کروایا ہوگا تو وضو کروانے والا اس صرف اتنی سی عقیدت اور اتنی سی محبت اور اتنی سی دنیا میں بھلائی کرنے پر اس کو جنت میں وہ لے جائیں گے. تو یہ کام نہیں آنا ہوا تو کیا ہوا؟ اللہ والوں کی محبت قبر میں بھی کام آتی ہے، اللہ والوں کی نسبت یہ محشر میں بھی کام آئے گی انشاءاللہ. قیامت کے دن اللہ والے بہت کام آئیں گے. تو یہ تو ان کی محبت بہت بڑا سرمایہ ہے ہماری آخرت کا، اس کو ہمیں گنوانا نہیں ہے، اس میں بڑھانا، اس کو بڑھانا ہے، اس میں اضافہ کرنا ہے. اور دعوت اسلامی یہ کام کر رہی ہے الحمدللہ. امیر علیہ سنت کے دامن سے وابستہ ہو کر جتنی علماء سے، اولیاء سے، انبیاء سے، صحابہ سے عقیدت، اہل بیت سے عقیدت ہمیں ملتی ہے، اللہ کی رحمت ہے. اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ہوتا رہے گا. شیطان لاکھ مر کھپ جائے، خاک ہو جائے، ہم تو در انبیاء، در صحابہ، در اہل بیت، در اولیاء نہیں چھوڑیں گے، در علماء بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. یہ امیر علیہ سنت کی برکتیں ہیں، غوث پاک کا فیضان ہے کہ یہ آپ کے قدموں سے ہمیں آپ نے لگایا ہوا ہے. ورنہ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم آپ کا نام بھی لیں؟ ہماری زبان گندی، ہاتھ گندے، وجود گندا، گناہوں سے لپٹے ہوئے. لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ نسبتیں تو عطا کی ہیں. وہ کسی نے کہا نا، یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا. کہا مجھ سے یہ نکما، کہاں سلسلہ تمہارا. یہ تیرا کرم ہے یا غوث، یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا، جو بنا لیا ہے اپنا. کہاں مجھ سا یہ کمینہ، کہاں سلسلہ تمہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم اتارا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز شامل کرتے ہیں. انشاءاللہ نسبت پر بھی بات ہو رہی ہے، غوث پاک کی نسبت، اللہ والوں کی نسبت، یہ بہت کام آتی ہے. انشاءاللہ یہ نسبت نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. کالز دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. سید تار محمد اظہر اتاری عرض کر رہا ہوں. اشفاق بھائی آپ کو، محمود بھائی اور تمام مدنی چینل کے ناظرین کو ماہ ربیع الاخر، ماہ عبد القادر بہت بہت مبارک ہو. فیضان اولیاء سے اللہ میں برکتیں عطا فرمائے، فیضان غوث اعظم نصیب ہو، اور یہ خوبصورت سلسلہ سلطان الاولیاء لے کر آپ چلے. اللہ پاک اس کو برکتوں سے مالا مال کرے، اور آپ کو، مجھے، ہم سب کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتیں عطا فرمائے. یقیناً اللہ کے نیک بندوں کی سیرت کا تذکرہ کرنے سے رحمتوں کا نزول بھی ہے. ان کے ذکر کی برکت سے اور ان کی سیرت سے اپنے اندر عمل کا جذبہ بڑھتا ہے. ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کا خوف خدا، ان کا عشق رسول، دین سے محبت، ان کا علم کا شوق، یہ ساری چیزیں پڑھنے سننے سے اپنے اندر عمل کا جذبہ بڑھتا ہے، تقوی کا ذہن بنتا ہے. اللہ پاک ہمیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پڑھنے اور اس پر عمل کرنے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں انہوں نے زندگی بسر کی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں زندگی بسر کی. تو ہم ان اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلیں گے تو انشاءاللہ عز و جل برکتیں ہی برکتیں پائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش ہے کہ مدنی چینل خوب عام کریں، ان دنوں میں خوب دعوت بھی دیں، ترغیب بھی دلائیں، تاکہ جتنے زیادہ سے زیادہ عاشقان اولیاء مدنی چینل دیکھیں گے، گھروں میں مدنی چینل چلے گا، سیرت غوث اعظم کے تذکرے ہوں گے، اور دیگر ماشاءاللہ سلسلے اپنے جو چلتے ہیں، تو اور عشق رسول بڑھے گا، اور محبت اولیاء بڑھے گی، اور اللہ پاک کا قرب پانے کا ذہن بنے گا. اللہ پاک ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے. آپ کو بھی بہت مبارک ماہ ربیع الاخر، اور جہاں بھی ہیں ہمارے لیے خصوصی دعائیں فرماتے رہیے گا. ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو رہی. سلسلہ سلطان الاولیاء میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا عبد الحبیب اتاری ہمیں نظر آئے تھے. کہاں گئے بھائی؟
السلام علیکم موجود ہیں؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاخر کیسے ہیں مبارک۔ اشفاق بھائی؟ ٹھیک ہیں، الحمدللہ رب مبارک العالمین۔ آپ کو بھی مبارک، تمام جزاک مدنی اللہ۔ چینل کے ناظرین کو بھی مبارک ہو ماشاءاللہ۔ محمود بھائی بھی آپ کے ساتھ ہیں، ان کو بھی مبارک۔ الحمدللہ اس وقت ہم انڈونیشیا میں شہر جکارتا کے قریب ہیں، اچھا اور تھوڑی دیر میں انشاءاللہ نگران شورا بھی اپنے مدنی پھول عطا فرمائیں گے۔ اچھا، اللہ کی ماشاءاللہ۔ رحمت سے یہ ہم پہنچے ہیں سنگاپور سے یہاں پر، اور ایک بڑی خوشائن بات جو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ فرما رہے تھے، آپ بھی مدنی پھول دے رہے تھے۔ یہ جو سنگاپور میں جب ہم گئے تو تقریباً مساجد میں ماہانہ 11ویں شریف منائی جاتی ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی ماشاء ابھی غوث پاک کی 11ویں تو بڑی جو ہم مناتے ہی ہیں، لیکن بڑی بڑی مساجد میں نے دیکھا کہ وہاں پر ماہانہ 11ویں شریف کے پوسٹرز لگے ہوئے تھے۔ انڈونیشیا میں باقاعدہ ماشاءاللہ جس کو آپ نے آفیشلی یہاں پر مساجد میں 11ویں شریف منائی جاتی ہے، ایک بڑا تہوار اس کو سمجھا جاتا ہے، غوث پاک کا عرس منایا جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ کیا بات ہے پیران پیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی ایسی شخصیت ہیں آپ کہ دنیا میں عرب و عجم میں آپ کسی کو بھی شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لیں تو گویا سر اس کا ادب سے جھکتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اور ایک قوم کا میں ذکر ضرور کروں گا کہ جن کے سامنے غوث پاک کا نام لے تو جو ان کا انداز ہوتا ہے، اور وہ سوڈانی ہے۔ کیا بات ہے، یعنی اگر یہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ اکثر سوڈانی جو ہے وہ غوث پاک کے مرید اور اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں۔ آپ کبھی بھی زندگی میں کسی سوڈانی سے ملاقات ہو اور آپ ان کے سامنے شیخ عبد القادر گیلانی کا نام لے لیں، یا آپ کہیں میں قادری ہوں، تو وہ گویا محبت سے آپ کو ہی گلے لگا لیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایسا ماشاءاللہ پیار ان کو سیدی غوث اعظم سے کیوں نہ ہو، ساری اللہ نے وہ مرتبہ عطا کیا ہے، اولیاء کرام کے سردار ہیں۔ اور چلے میں لگے آپ کو نگران شورا کی آمد سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ جو ہمارا یہ مدنی قافلہ جاری ہے، بڑی جس کو آپ کہیں کہ اللہ کی رحمت سے امیزنگ کامیابیاں اور راہیں کھلتی نظر آ رہی ہیں۔ ہم سنگاپور پہنچے تھے، اوائل ہے ابھی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی اب وہاں اسٹارٹنگ پوزیشن میں ہے، بہت پرانا وہاں پر کام نہیں تھا، لیکن اللہ کی رحمت سے نگران شورا چونکہ ہمارے ساتھ، پھر ہم نے دیکھا ہے کہ امیر علیہ سنت کی خاص دعائیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ، تو ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے ایسے کام ہوتے دیکھے۔ وہاں کے اسلامی بھائیوں کا کہنا ہے کہ جو کام ہم سالوں میں نہیں دیکھ سکے وہ صرف 3 دن کے اس مدنی قافلے کی برکت سے ہوئے الحمدللہ، اور ہمیں امید ہے کہ آگے بہت سارے ہمیں فوائد نظر آ رہے ہیں دعوت اسلامی کے۔ انڈونیشیا میں موجود ہیں، اور یہ اسلامی دنیا کا پاپولیشن کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے، اور اس ملک میں بھی مدنی کام میں کہوں گا کہ کیا خوبصورت امیر علیہ سنت کی دعائیں ہوتی ہیں اور ان کی برکتیں ہوتی ہیں کہ امیر علیہ سنت کی زبان مبارک سے کچھ سالوں پہلے نکلا تھا کہ انڈونیشیا میں بھی دعوت اسلامی کا کام مدنی مرکز ہونا چاہیے، اور مدنی قافلے یہاں پر آنا شروع ہوئے۔ ہمارے ایک مدنی اسلامی بھائی 12 ماہ کے لیے بلکہ ہجرت کر گئے ہیں ماشاءاللہ اپنی فیملی کے ساتھ، 2 اسلامی بھائی، اور ماشاءاللہ آج ہم وہاں موجود ہیں، تو مدنی کاموں کی بہاریں ہیں۔ ہم سب کو اس سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی بھی کہیں مدنی کام شروع کرنا ہو تو اسٹارٹنگ میں ضرور مشکل ہوتی ہے، تھوڑا کام ہوتا ہے، کاروبار میں بھی ہوتا ہے، لیکن چھوٹی سی دکان ہی کوئی کھولتا ہے پھر جا کے اس کی فیکٹری لگتی ہے۔ تو آج میں نے یہ بھی دیکھا کہ نگران شورا، وہ نگران شورا کے جب وہ بیان کرتے ہیں تو ہزاروں لوگ ان کو سنتے ہیں فیضان مدینہ میں، اور یہاں پر بعض اوقات 15 20 25 لوگوں کے سامنے بھی انہوں نے درس دیا۔ لیکن اسی طرح تو امیر علیہ سنت کی یاد آتی ہے نا کہ انہوں نے بھی تو جب دعوت اسلامی کا کام شروع کیا تو کتنے چھوٹے پیمانے پر تھا، لیکن اگر اخلاص ساتھ ہو، ہمت ہو، بندہ حوصلہ نہ ہارے تو اللہ کی رحمت سے پھر بڑے بڑے فوائد دیکھتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ میں نگران شورا سے بھی عرض کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے مدنی پھولوں سے نوازیں، اور مدنی چل کے ناظرین بھی انشاءاللہ برکتیں لوٹ رہے ہیں آپ سب کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ مدنی کاموں کے لیے سفر بھی جاری ہے نگران شورا اور مولانا عبدالحبیب اتاری۔ کیا بات ہے، پھر یہ جہاں پہنچے تو پھر 3 دن میں سالوں کا کام تو ہونا ہی ہے نا۔ امیر علیہ سنت کی دعائیں بھی ہیں، ان کا اپنا تجربہ بھی ہے، اور پھر دعوت اسلامی میں ایک یہ سمجھتے ہیں کہ کس کام کو کس انداز سے کرنا ہے، تو وہ پھر ایک تجربہ، ایک سینئرٹی اپنا کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو سلامت رکھے۔ ہمیں نظر آئیں گے نگران شورا کی زیارت کروائیں گے صرف آواز؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عاشقان غوث اعظم کو چاند مبارک ہو۔ خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ مدنی مذاکروں کی آمد مبارک ہو، خیر جلوس مبارک، غوثیہ کی آمد مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ سبحان اللہ۔ میں یاد کر رہا تھا کہ آج سے ہمیں وہ سلطان اولیاء سلسلہ شروع کرنا تھا، تو کیا ہوگا، تو ماشاءاللہ اکبر بھائی سے بھی رابطہ رہا، اور ہم نے تھوڑی دیر پہلے ابھی ہمارا یہاں انڈونیشین
आशिकान रसूल के साथ बहुत अच्छा सिलसिला रहा। अच्छा, और मतलब मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतने इंडोनेशियन आशिकान रसूल में बैठकर नेकी की दावत देने की सादत हासिल की है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम एक मदरसे में गए और वहाँ पर तलबा इकराम थे, जिस दरस निज़ामी करने वाले भी थे और बड़े भी थे। वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह तरकीब बनी। फिर हमने मगरिब एक मस्जिद में अदा की और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह नेकी की दावत देने की सादत हासिल हुई। और वहाँ मतलब गीबत बयान हुआ और बड़े के लिए वो कहते हैं ना अछूते मदनी फूल थे। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने गीबत के इस तरह के उन्माना जो हम बयान करते हैं शायद इन्होंने जिंदगी में पहली बार सुने थे। ऐसा लग रहा था जैसे में कुछ इस तरह की बातें होती थी तो इनको इनकी गुफ्तगू से लगता था कि इनके लिए ये जो टॉपिक था गीबत का वो इतना ज्यादा मारूफ नहीं था। तो ये है। और मदरसे जो एक मदरसा भी था वहां भी हम गए तो इनसे कुछ मालूमात हासिल हुई है और कुछ लिखवाया इनको, ठीक ठाक चीजें इनको लिखवाई हैं। मतलब बयान तो नहीं, बयान तो कैसे होगा, मैं उर्दू में बयान करता हूँ। हमारे हाजी गुलाम यासीन मदनी माशाल्लाह अल्लाह इनको सलामत रखे, ये उसका अरबी में तर्जुमा करते हैं। और उनके साथ एक हमारे इस्लाम भाई होते हैं अपने क्या नाम है हाफिज तस्लीम अत्तारी, माशाल्लाह इंडोनेशिया के हाफिज तस्लीम। हाँ ये हमारे हाफिज तस्लीम भाई हैं। ये देखिए हाफिज तस्लीम भाई हैं, ये हमारे हाफिज तस्लीम है, ये इंडोनेशियन है, यहाँ के सिटीजन है माशाल्लाह। बाबुल ये बाबुल मदीना भी आए थे। वाह। तो फिर ये हाफिज तस्लीम जो है ना ये उसका इंडोनेशिया में तर्जुमा करते हैं, यानी मैं उर्दू में बोलता हूँ फिर अरबी फिर और उसका अरबी तर्जुमा होता है तो ये अरबी समझते हैं। अच्छा, ये तो अरबी से फिर इनका तर्जुमा इंडोनेशिया में करते हैं। क्या बात है, जो काम को काम सिखाता है। का बयान करता है तो इसको 10 मिनट लगती है बात पहुंचाने में, वो पहुंच जाती है। बहुत ये अत्तारी भी है और अल्लाह की रहमत से मदीना और हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोशिश की है कि कमोबेश 26 इस्लामी भाई हमने तरकीब रखी है और हदफ किया है, दुआ करें कि इंशाल्लाह माह रमजान में ये इत्तिकाफ करेंगे पूरे माह रमजान में फैज़ान मदीना में इंशाल्लाह। हमारे हाजी गुलाम यासीन भी अल्लाह ने रहमत तो आएंगे माशाल्लाह। हमारे हाजी हुसैन अत्तारी भी यही हैं अल्लाह की रहमत से। यहाँ माशाल्लाह बड़ा देख सकते हैं कि इंडोनेशियन आशिकान रसूल करीब भी आते हैं, मदरसतुल मदीना बालिगान भी लगते हैं माशाल्लाह। इनका दर्स भी चलता है, हफ्तावार इज्तिमा भी कर रहे हैं, दूसरे शहरों में भी जा रहे हैं। ये बातें मैं बयान जो कर रहा हूँ मेरे वो इस्लामी भाई जो इस वक्त घरों पे बैठे हुए हैं, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, अल्लाह ने अगर अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह ने आपको अगर वुसअत दी है तो हिम्मत करें, दुनिया में बहुत जरूरत है। ये भी मुझे ही कह रहे थे कि आप इंडोनेशिया फिर आना। वो अपनी जगह पर है, हम कहीं आए या जाएं या बैठे, लेकिन सीधी सी बात यह है कि खुद इनके अंदर इनका आना, इनका लैंग्वेज सीखना, हमारा लैंग्वेज बैरियर है, इनका आना, इनका दावत इस्लामी का अंदाज। आज जैसे हमने यकीन माने खाने पीने की सुन्नत और आदाब, प्लेट साफ करने के हवाले से, तो जनाब वो अनाज जाया ना करने के हवाले से आज इन्हें मदनी फूल दिए। तो मतलब ये कह सकते हैं कि इनके लिए ये बातें इतनी ज्यादा मतलब कि वो नई नहीं है। हर बात नई हो ये जरूरी नहीं होता सही, लेकिन बहुत सारी बातें इनके लिए मदनी फूल नए भी होते हैं। तो ये है। तो इंडोनेशिया में फर्स्ट टाइम मेरी जिंदगी माना हुआ ख्वाहिश तो मेरी बहुत पुरानी थी कि जिसमें मुसलमानों की जहाँ सबसे ज्यादा आबादी है उस मुल्क की जाकर मैं जियारत करो। हाजी गुलाम यासीन कितनी मसाजिद है यहाँ पर इंडोनेशिया में? 9 लाख है ना, 9 लाख। हाजी अशफाक महमूद मदनी 9 अपने महमूद भाई 9 लाख मसाजिद हैं। जाए नमाज अलग, नमाजों की दीगर जगह है जी, पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं हम। ये 9 लाख मसाजिद का मुल्क का तकरीबन 17,000 यहाँ 17,205 जजीरे यहाँ पर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और 1,000 जजीरों पर यहाँ पर आशिकान लोग आबाद हैं। और यहाँ पर ज़ाहिर इतना बड़ा इतने हैं, मैं अब लाइव हूँ क्या हर चीज खोल के बयान करूँ? तो मैं अगर यूं कहूँ कि दावत इस्लामी की जरूरत कहाँ नहीं तो ये गलत ना होगा। माशाअल्लाह 11वीं शरीफ मनाने वाले भी हैं वहां पर। आशिकान रसूल, आशिकान गौसे आजम। देखिए
میں آپ کو عرض کروں، میرے پیارے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے واضح و نصیحت فرمائی، نیکی کی دعوت دی، اجتماعات کیے، اور دنیا میں اسلام و دین پھیلانے میں میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں کا بڑا کردار رہا، آپ کے خلفاء کا کردار رہا، آپ کی اجازت یافتگان کا کردار رہا. انہوں نے دنیا میں جا کر اسلام و دین کی خدمت کی، اور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے کو بھی لے کر وہ چلے نا. تو یوں مطلب کہ آپ تمام عاشقان غوث اعظم کو چاہے کہ دیکھیں رحمت اللہ تعالیٰ کی اور شہر میں آپ کی ولادت، بغداد شہر میں تو آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی، آپ کی ولادت تو جیلان تھی، اور آپ کا مزار فائز الانوار یہ بغداد معلی میں ہے. تو ہم غور کریں کہ ایسے ہزاروں آپ کو بزرگان دین ملیں گے کہ جن کی ولادت کسی اور شہر میں ہوئی اور ملک میں ہوئی، اور ان کا مزار شریف کسی اور ملک یا کسی اور شہر میں آپ کو مطلب برکتیں لٹاتا نظر آئے گا. اللہ مجھے بھی توفیق دے اخلاص کے ساتھ کہ سنتوں کی خدمت کریں. تو یہ میں نے کہا چلے اب سلسلے میں شامل ہوئے تو کر بھی رہے ہیں، پوری دنیا میں سفر فرماتے ہیں. آپ کو اپنے سفر میں بھی یہ مبارک بزرگوں کے اسفار یاد آتے ہوں گے؟ دیکھیں حضور، اسفار تو یاد آنا ہی چاہیے کہ ان کی زندگی کا جو ایک انداز تھا وہ اس وقت میں تو یہ کبھی کبھی ابھی ہم تھے سفر میں تو میں یہ ان کو مطلب میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اپنے کیا کہتے ہیں جو ان دنوں میں جو ان کو تکالیف ہوا کرتی تھی وہ تکالیف کتنی ہوتی ہے. ابھی ہم سری لنکا گئے، سری لنکا میں تھے، کولمبو سے آگے ہم وہ کون سے عبدالحبی بھائی شہر گئے تھے ہم لوگ، رفیع بھائی ساتھ ہے، رکنیشور حاجی رفیع الاتاری یہاں بھی ساتھ ہے. پول مڈے ہم لوگ گئے، بس میں ہمارا سفر تھا، وہ ٹیلی تھون میں آپ نے دیکھا ہوگا. جی جی. پول مڈے گئے اور ہم پول مڈے تقریباً صبح 7 بجے پہنچے ہوں گے، اور بارش بولے کہ آج ہی برسنا ہے نا، تو بارش بھی برسے، اور مطلب کہ وہ پول مڈے ہی تو ایک قسم کا گاؤں تھا وہاں کا. پھر ہم تھوڑی دیر کے لیے ہمیں مطلب سونے کی جگہ ملی، ہم وہاں مسجد کے ساتھ ہی کمرہ تھا اس میں تھوڑا آرام کیا، اسنا بھائی بھی سوئے تھے، اور پھر اٹھ کر وہ بیان، اور وہی پول مڈے وہ تیمل ہے، وہاں بھی لینگویج ایشو ہے. تو پھر اس کے بعد ہم آگے کنیا گئے، یہ کینیا ہے تو وہ یہ کنیا ہے ایک الگ، وہاں جامعۃ المدینہ ہے دعوت اسلامی کا. سبحان اللہ. تو وہاں گئے ہم، طلبہ کرام کے پاس بھی گئے، اور پھر وہاں سے پھر ہم یہ کرتے کراتے پھر ہماری کولمبو واپسی، وہ اگلے دن ہمیں سنگاپور کے لیے روانہ ہونا تھا. اس سفر میں بھی مطلب یہی تھا کہ اللہ کے نیک بندوں نے کیسے سفر کیا ہوگا. ہمیں تو پھر بھی کنوینس کی سہولت ہے، کوئی 4 آدمی پوچھنے والے ہیں، لے کر بیٹھنے والے ہیں، 4 آدمی جمع ہو جاتے ہیں ہمارے پہنچنے سے پہلے. وہ ہمارے ماشاءاللہ فیضان رضا پہنچے ہوئے ہیں وہاں پر پل مڈئی میں، یہ زمزم نگر حیدرآباد کے ہمارے پیارے مبلغ ہیں، اور وہاں پہنچے ہوئے ہیں اپنے کنیا میں ہے نا، اپنے کیا نام ہے ان کا، نعیم بھائی، نعیم اتاری. تو وہ وہاں جہاں جاتے ہیں کسی کو چھوڑ کر آتے ہیں پھر نہیں، وہ پہنچے ہوئے تھے ماشاءاللہ پہلے سے ہی. انہوں نے، ہم تو سچی بات ہے باپ کمائی کھا رہے ہیں، دعا کرو باپ کمائی کھانے آ جائے. یہ کیا ہوتا ہے باپ کمائی کھانے آ جائے، کیا مطلب؟ جو کام ہمارے بڑوں نے کیا، امیل سنت نے کیا، پہلے والوں نے کیا، انہوں نے بہت ساری چیزیں بنا کر دی، اور مطلب دعوت اسلامی کا کام سیٹلڈ ہے کیوں کہہ سکتا ہوں، سیٹ اپ بنا ہوا ہے، سارا نظام بنا ہوا ہے. اب یہ کہ اس کو اب آگے بڑھائیں، والد صاحب کمپنی بناتے ہیں، ایک اچھی کمپنی اسٹیبلش ہو جاتی ہے، بنیادیں مضبوط ہو جاتی ہیں. اب اولاد کا کام ہے کہ برانچز بڑھائے، اس کو بزنس کو ایکسپینڈ کرے، اس کا کیپیٹل بڑھے، اس کا پروفٹ بڑھے، اور کمپنی آگے سے آگے بڑھے، برانچز کھلے مختلف ملکوں میں، مطلب آپ کا مدنی کام بڑھے، مدنی مراکز بڑھے. یہ ہمارا کام ہے. سیدھی بات یہ ہے کہ بنیادیں تو الحمدللہ اس میں ایسی ڈلی ہے کہ یہ بنیادیں تو کیا اللہ کی رحمت ہے. یعنی یہ وہ 1980-81 کا ڈلا ہوا یہ پودا جس نے بویا، جنہوں نے اللہ ان کو سلامت رکھے، تو آج یہ پودا الحمدللہ ایک تناور درخت بن چکا ہے. اس کی جڑیں الحمدللہ زمین کے کئی خطوں میں داخل ہو چکی ہیں، اللہ کی رحمت ہے. اور یہ پھل بھی دے رہا ہے، کئی جگہوں پر پھل دے رہا ہے. اس کا سایہ بڑا اچھا ہے. دعوت اسلامی کے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھتے ہیں تو ہمیں مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے محسوس ہوتے ہیں. کچھ ویڈیو پرابلم بھی ہے، کچھ آڈیو بھی تھوڑا سا کبھی کبھار پرابلم ہو رہا ہے. ہم نگران شورا کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور کچھ کالز بھی لے لیتے ہیں. اشفاق بھائی
جی آپ کنٹینیو رکھیں. ہم تو تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہو گئے تھے کیونکہ یہ آپ رہے اگر ہمارے ساتھ آپ کی موجودگی میں کچھ کالز آپ کنٹینیو چلے لے ہاں کچھ کالز لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ نگران شورا اپنے جدول کو مزید آگے بڑھائیں گے. جی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اطہر طاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ سلطان الاولیاء ماشاءاللہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. اشفاق مدنی بھائی سے عرض ہے کہ اس سلسلے کو اس طرح کے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے مختلف گوشوں پر بحث کی جائے, مفتیان کرام کو مدعو کیا جائے تاکہ ہماری نسل کو ولیوں کے سردار کی کما حق ہو آگاہی حاصل ہو. اللہ پاک مدنی چینل کے سب سلسلوں کو برکتوں سے نوازے, خصوصاً جن مجالس نے یہ سیٹ کیا ہے, یہاں پہ سیٹ کا ارینجمنٹ کیا, اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا سے کب ہم اس اسٹوڈیو کے ذریعے مدنی پھول لے پائیں گے؟ کچھ ہے ایکسپیکٹڈ؟ سلسلہ تو آپ ہی کا ہے حضرت. انشاءاللہ ان قریب اللہ نے چاہا تو حاضری دیں گے, اور انشاءاللہ مختلف عنوانات کے ذریعے جی اس سلسلے کو لے کے چلیں گے. انہوں نے بہت اچھی توجہ دلائی ہے کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ میرے آقا سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پاک کے اتنے پہلو ہیں, اتنے پہلو, یعنی کرامت آپ کا یقیناً سیرت کا بہت پہلا پیارا پہلو ہے. زہد و قناعت اور علم اور فتوا اور بہت سارے پہلو ہیں, مگر اس کے علاوہ بھی میرے پیارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے اتنے پہلو ہیں کہ وہ شاید بیان نہ کیے جا سکیں. اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم صحیح معنی میں ہمارے پیر و مرشد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پہنچا. لیکن میں تمام ناظرین کو عرض کروں گا کہ مدنی مذاکرہ ضرور دیکھیے گا. 9:30 کے آس پاس جو مدنی مذاکرہ ہوگا, 9:15 کے آس پاس انشاءاللہ جلوس غوثیہ ہوگا, یہ ضرور دیکھیے گا. اس میں مفتیان کرام, علماء کرام اور ماشاءاللہ امیل سنت اور دیگر سوالات, اور اس میں بہت پیارے پیارے سیرت پاک کے پہلو امید بیان بھی کیے جائیں گے انشاءاللہ. بالکل. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اطاری ہے. میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. میری طرف سے اشفاق بھائی کو اور محمود بھائی کو, سلسلہ کرنے والے تمام مبلغین کو, مدنی چینل کے ناظرین کو, اور جتنے بھی مدنی چینل کو انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں, رکن شورا, نگران شورا, جتنے بھی مدنی چینل کو دیکھ رہے ہیں, سب کو میری طرف سے ربیع الاخر بڑی 11ویں شریف کی بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالی ہم سب کو غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل غوث اعظم کے مبارک امامے کا صدقہ امیر اہل سنت کو عمر دراز عطا فرمائے. اللہ تعالی دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے, زیادہ سے دینی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری دعائیں دے رہے تھے. اچھا اشفاق بھائی, ایک تو یہ کالر کا بہت بہت شکریہ, انہوں نے اتنی دعائیں دی, اللہ ان کو خوش و خرم رکھے. آمین. میں یہاں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک برکت بیان کروں. ایک مرتبہ ہمارے پیارے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بیان فرما رہے تھے, واعظ فرما رہے تھے, تو ایسے میں چھت سے ایک خطرناک سانپ آپ کے پاس گرا, اور اس سے دیکھ کر جو لوگ بیٹھ رہے سن رہے تھے وہ آگے پیچھے ہو گئے. سانپ آپ کے بدن مبارک کے گرد گھومتا ہوا باہر نکلا, اور باہر نکل کے کنڈی لگا کر بیٹھ گیا. میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس پورے معاملے کو جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا ملاحظہ فرما رہے تھے, لیکن آپ نے اپنا بیان نہ روکا, بیان آپ کا جاری تھا. اللہ تعالیٰ نے اس سانپ کو بولنے کی طاقت دی, اور اس نے کہا, عبد القادر, میں نے اس عمل کے ذریعے کتنوں کے توکل کو آگے پیچھے کر دیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیری حیثیت کیا ہے, تو ایک محض کیڑا ہی تو ہے, تو اللہ کی مرضی سے آیا اور اللہ کی مرضی ہی سے تو سب کچھ کرے گا. تو میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کی سپرد کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے جو معاملات مشیت ہے,
اور اس کی طرف سے ہونے والے جو معاملات ہیں، اس کے معاملے میں جو معرفت غوث پاک کو حاصل تھی نا، یعنی میں یوں کہوں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ کی جو معرفت حاصل تھی، اللہ کی جو پہچان حاصل تھی نا، اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ارے اللہ کی جس کو صحیح معنی میں پہچان ہو نا، اور وہ مطلب اس کی پھر راضی رضا رہنے والی جو کیفیات ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، پھر ان کی جو توکل کی جو کیفیات ہوگی، اور ان کی جو عبادت کی جو کیفیات ہوتی ہے، جتنا جو اللہ کو پہچانے گا نا، اتنا وہ اللہ سے ڈرے گا، اتنا وہ اللہ پر بھروسہ بھی کرے گا، اتنی وہ اللہ کی عبادت بھی کرے گا، اتنا وہ اللہ کے خوف سے روئے گا بھی، اتنی وہ اللہ کی محبت میں بھی روئے گا، اور اتنا ہی وہ اپنے اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کے قریب بھی کرے گا۔ یہ ہے اللہ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی معرفت جس کو کہتے ہیں، کہ انہوں نے اپنے رب کی ربوبیت کو پہچانا، اپنے رب کی حاکمیت کو پہچانا، اپنے رب کی مطلب الوہیت کو پہچانا۔ تھوڑے مشکل لفظ ہیں، یعنی اس کا واحد ہونا، اس کا رب ہونا، اس کا حاکم ہونا، اور صرف پہچانا نہیں، انہوں نے صرف پہچانا نہیں، انہوں نے اس پہچان کو عمل میں ڈھالا۔ جانتے تو ہم ایک اللہ تعالیٰ کا، ہم بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ قادر ہے، صحیح، لیکن اس کی قدرت پر ہمیں بھروسہ کتنا ہوتا ہے؟ ہم لوگ کمزور ہیں۔ ہم بھی جانتے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، ہم سب جانتے ہیں، الحمدللہ اتنا علم ہے، لیکن اس کے مطابق ہماری زندگی میں عمل نہیں ہے۔ ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور بہت زیادہ مطلب ہمارے اس میں پرابلمس ہیں، لیکن ہمارے حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کا یہ جو پہلو ہے، راضی بالرضا، یہ یاد رکھیے گا، راضی بالرضا، یعنی اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اللہ تعالیٰ کی مشیت کو پر ان کا جو یقین کامل تھا۔ اور یہ اپنی مثال آپ سے، جس کی میں نے ابھی آپ کو ایک مثال بیان کی ہے، آپ اپنے سلسلے کو کنٹینیو کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے سلسلے کو سلامت رکھے۔ روزانہ ہی کچھ دیر آپ کے مدنی پھول مل جایا کریں اس سلسلے میں۔ دیکھیں ابھی انڈونیشیا کا سفر ہے، کل میں انڈونیشیا میں ہوں، اور مجھے پتا نہیں ہے کہ کل میں ہوں گا کہاں، یعنی سفر میں ہوں گا یا جہاں میں ہوں گا وہاں نیٹ کام کرے گا نہیں کرے گا، کر لے گا انشاءاللہ۔ اگر ہماری انشاءاللہ سہولت ہوئی نا تو ایک کل بھی انشاءاللہ آپ کے سلسلے میں حاضری دینے کی میری نیت ہے انشاءاللہ۔ کیا بات، دعا میں یاد رکھیے گا، سلسلے کو کنٹینیو کریں۔ محمود بھائی بھی بیٹھے ہوئے بیچارے، ان کو آپ نے نعتوں کے لیے بلایا ہوگا، یہ ایسے نہیں یہ باتوں کے لیے سنی ہم نے ان کی، ہم نے نعت سنی ہم نے ماشاءاللہ ان کی۔ نہیں محمود ٹینشن نہیں لو، انشاءاللہ ٹینشن نہیں لو، باری آئے گی، یہ ٹینشن والے نہیں ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں بیٹھ کے بھی محمود بھائی آپ کی دل جوئی کر رہے ہیں، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک سلامت رکھے ہمارے نگران شورا مولانا عمران اتاری اور مولانا رفیع الاتاری، مولانا عبدالحبیب اتاری اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی جو ان کے ساتھ ہیں، جتنے بھی ان کا تعاون کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، اور دعوت اسلامی خوب پھلے پھولے آگے بڑھے، انڈونیشیا میں اور دنیا کے ہر ملک میں اسلام کا، سنیت کا، رضویت کا، غوثیت کا بول بالا ہو، اور امیر علیہ سنت کا فیضان جاری ہے انشاءاللہ اور آگے بڑھے گا۔ اللہ کی رحمت سے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مبارک مہینے میں تمام عاشقان رسول کو ایک بار پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ ربیع الاخر کی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ایک بڑی تعداد ماشاءاللہ اس سال اور ہر سال جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، یہ تعداد بھی بڑھ رہی ہے کہ بغداد شریف کا سفر بھی عاشقان غوث اعظم کر رہے ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اچھی اچھی نیتیں کر کے اللہ و رسول کی رضا کے لیے اور غوث پاک کی نظر عنایت پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مبلغین کی کچھ نہ کچھ تربیت لے کر مدنی اس مبارک سفر میں آگے جائیں، اور وہاں جا کر بھی خوب تلاوت کریں، عبادت کریں۔ امیر علیہ سنت نے پچھلے دنوں جمعرات کو، شب جمعہ کو جو اجتماع محفل بغداد میں مدنی پھول دیے ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت قرآن میں گزارنا ہے، اور زہ نصیب ایک قرآن پاک ختم کرنے کا جو ہدف امیر علیہ سنت نے دیا وہ آپ لے لیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے تلاوت قرآن فرمایا کرتے تھے، اور کثرت سے ایک ایک رات میں پورا قرآن پڑھنا بھی آپ سے ثابت ہے۔ تو غوث پاک کا دیوانہ غوث پاک کے در پہ جا کر، غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچ کر بھی ایک قرآن پاک نہ ختم کر پائے، کوشش کریں جو عاشقان بغداد یہ سفر پر جا رہے ہیں وہ بھی، اور زہ نصیب تمام عاشقان غوث پاک یہ 11 دنوں کے لیے نہ صحیح تو پورے مہینے میں ایک قرآن پاک ختم کرنے کی نیت فرما لیں،
کہ ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ قرآن پاک ختم کریں گے. یہ بہترین انداز ہوگا, یہ بہترین ایصال ثواب ہوگا, اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک روح کو یہ ایک نظر پیش کریں, یہ ثواب ایصال کریں. یہ دعوت اسلامی اس انداز سے مدنی کام کرتی ہے. یہ جب ایصال ثواب کا عرس کا دن بھی آتا ہے, عرس کی مبارک ایام آتے ہیں, تو قرآن کی تلاوت کی طرف رجحان بڑھایا جاتا ہے, اسی کی ترغیبات دی جاتی ہیں. امیر علیہ سنت نے پچھلی جو محفل بغداد ہوئی اس میں بھی درود پاک پڑھنے کی نیتیں کروائیں, روزے رکھنے کی نیتیں کروائیں کہ بغداد شریف جا کر آپ روزے رکھیں. تو انشاءاللہ جو عاشقان بغداد سفر پہ جا رہے ہیں وہ بھی یہ نیتیں کریں, اور جو نہیں جا رہے اللہ پاک انہیں بھی یہ مبارک سفر عطا فرمائے, وہ بھی نیت کر لیں کہ اپنے گھر میں رہ کر یہ اچھے اچھے مدنی کام کرنے ہیں. اور خوب وہاں بغداد شریف کا سفر نہیں ہو پایا تو کوئی بات نہیں, آپ مدنی قافلے کا سفر کر لیں. 3 دن کم از کم ماہ ربیع الاخر میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلے کی نیت فرما لیں, تو انشاءاللہ آپ کو یہ بھی ثواب کا باعث ہوگا. مدنی کام بھی اس میں ہوں گے, دین بھی سیکھیں گے, سنتیں بھی سیکھیں گے, دعائیں بھی سیکھیں گے. اور پاکستان میں تو ایک بڑا اچھا موقع انہی دنوں میں آگے آ رہا ہے, عرس غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہینے میں 23, 24, 25 دسمبر, اس میں 2 چھٹیاں ایک ساتھ آ رہی ہیں, 23 اور 25 دسمبر. تو چلیں اسی میں ہمت کر کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں, 12 دن کا مدنی قافلے میں سفر کر لیں. یہ نہ بن پڑے تو 3 دن کے مدنی قافلے کی تو ایسی دھوم دھام ہو جائے کہ شیطان کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں کے اس عمل پر منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے, اور وہ بس مدنی قافلے دیکھتے رہ جائے کہ کیا ہو گیا دعوت اسلامی والوں کو, کہ غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے ایسی ماشاءاللہ ان کی محنتیں ہیں. شیطان کا منہ کالا کرنا ہے اور انشاءاللہ خوب مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. اور جو نہیں جا رہے وہ بھی دعائیں کریں گے بغداد شریف جانے کی. وہ ہے نا, بغداد شہر کے میں ٹکڑے منگساں, کچھ ہو جائیں 1-2 اشعار محمود بھائی. بغداد شہر دی کی نشانی, اونچیاں لمیاں چیرا بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں اتے کرساں میرا میرا ہو میرا 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 ات کرساں میرا میرا ہو مرشد دا دیدار بے باہو 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 دعا منگیا کرو سنگیو کتے پیر نہ رس جاوے جنا دے پیر رس جانے او جو دیوی مرے رہندے مرشد دادی دار وے باہو
مرشد دا دیدار باہو مینو لکھ کروڑا ماشاءاللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی زیارت بھی ہو رہی ہے اور عیدیاں بھی مل رہی ہیں ماشاءاللہ. جلوس غوثیہ آج سے انشاءاللہ آپ روزانہ دیکھیں گے 11ویں شریف تک، بلکہ پورا مہینہ مدنی مذاکرے سے قبل یہ جلوس ایک بہترین انداز میں پیارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے دلوں میں ذہنوں میں بڑھاتا ہے. امیر علیہ سنت کو اللہ پاک سلامت رکھے. کیسے پیارے پیارے رنگ اور کیا پیارے پیارے انداز ہیں کہ مدنی منع ہوں، نوجوان ہوں، بوڑھے ہوں، سب ان رنگوں کو پسند کرتے ہیں، ان رنگوں میں رنگ جاتے ہیں الحمدللہ. اب جلوس غوثیہ کا سلسلہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے. آئیے اس کے مناظر بھی دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ بصورت سوالات مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت کے پیارے پیارے جوابات بھی سنیں گے.